बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ वो है मेरे बुज़ुर्गों के बारे में। बहुत से बुज़ुर्गों के मसाइल ऐसे होते हैं जो प्रॉपर जिसको कोई आम मौलिक समझता ही नहीं है, और जो बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे जो मसाइल होते हैं वो उनके बदन का ढीलापन, सुस्ती, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये बहुत कॉमन मसाइल होते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए जो ज़रूरियात होती हैं, अगर उन पे कंट्रोल कर लिया जाए या काबू पा लिया जाए या उन ज़रूरियात को पूरा कर लिया जाए, तो फिर ये हो सकता है कि जोड़ों का दर्द और बदन की सुस्ती और ढीलापन और ख़ास तौर पे जिस्मानी कमज़ोरी जो होती है बुज़ुर्गों को, वो नहीं होती। हालांकि बहुत से मैंने ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं जो अच्छी डाइट भी लेते हैं, उसके बावजूद उनको तबीयत में वीकनेस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि रोज़ाना एक ख़ास तरतीब बनाई जाए डाइट की और उसको कंटिन्यू किया जाए, तो फिर इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ना ही जोड़ों का दर्द होगा, ना कमर का दर्द होगा, ना जिस्मानी कमज़ोरी होगी, ना ही सुस्ती होगी और तबीयत मजबूत रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो टिप्स हैं, हिदायत हैं, उन पे अमल करना चाहिए। पहली जो आपको हिदायत है, ख़ास तौर पे जो 40 साल से उम्र के बुज़ुर्ग बड़े हैं, 40 साल से ऊपर वाले लोग, उनके लिए ये ख़ास हिदायत है कि वो सुर्ख रंग का चिकनाई वाला गोश्त खाना छोड़ दें, ख़ास तौर पे बड़ा गोश्त का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब भी गोश्त खाएं, गोश्त ज़रूरी है, खाएं, चिकन का ले लें, फिश का ले लें और मटन ले लें, जो आपको मुनासिब अरेंजमेंट में आसान लगता है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा रूटीन रखनी है कि खाने में 3 टाइम खाना खाएं, 6 घंटे के बाद खाना ज़रूर खाएं, 6 घंटे से ज़्यादा वक्फा ना दें, बेशक थोड़ा खाएं, 6 घंटे बाद ज़रूर खाएं। और जिन लोगों को शुगर है उनके लिए ये नहीं है 6 घंटे का, उनको 3 घंटे बाद खाएं, थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा लें और जल्दी हज़म होने वाली ग़िज़ा लें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों वो ग़िज़ाएँ कम लें, प्रोटीन वाली ग़िज़ा ज़्यादा लें। तीसरे नंबर पे आपने ये केयर करनी है अपनी कि 1 गिलास दूध का डेली यूज़ करना है मेरे बुजुर्गों ने, और ये तो ग़िज़ाई है। अब मैं आपको साथ साथ थोड़ी सी अद्वियाती एक आपको गाइड करता चलूँ कि आपने कौन सी दवाई का इस्तेमाल रखना है। आपने हर ऐसी दवाई का इस्तेमाल करना है जिसमें तो ये जो बुजुर्ग होते हैं इनकी जो वीकनेस है, इसकी वजह ये होती है कि वो आसाबी तौर पे इंतहाई कमज़ोरी का शिकार होते जा रहे होते हैं, और असाब के साथ साथ उनकी दिमागी कमज़ोरी भी साथ हो रही होती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग को ताकतवर रखने के लिए आपको अपने दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए कुछ डाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस डाइट को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको जो दिमागी कमज़ोरी का मसला नहीं होता, और दिमाग कनेक्टेड है असाब से, दिमाग के थ्रू ही सारे बदन के निज़ाम वक्त पे पूरे सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। जिसका दिमाग वीक होगा उसके असाब वीक होंगे, जिसके असाब वीक होंगे उसके पट्टे कमज़ोर होंगे, जिसके पट्टे कमज़ोर होंगे उसकी जिस्मानी कुव्वत भी कमज़ोर होगी, उसकी आसाबी कुव्वत भी कमज़ोर होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो जलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा। और इस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए आप तरह तरह की ताकत की दवाएं तो इस्तेमाल कर लें, उससे फ़ायदा भी हो जाता है, आर्जी तौर पर होता है, मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होता। मुस्तकिल फ़ायदा सिर्फ तब होगा जिस तरह मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, उस तरह अगर आपने केयर की अपनी तबीयत की, अपने बुजुर्गों की, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको पेटो बना दें, बहुत ज़्यादा ग़िज़ा खाने वाला बना दें, ऐसा नहीं है। कम दें लेकिन ताकतवर ग़िज़ा दें, और ताकतवर ग़िज़ा के साथ साथ थोड़ी सी सपोर्ट के लिए दिमागी आसाबी क़ुव्वत को मैंने मेंटेन करने के लिए जो नुस्खा मैं बताऊंगा वो साथ यूज़ कराएं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे।
تو میں نے آپ کو جو ڈائٹ میں بتایا ہے کہ پروٹین ڈائٹ آپ نے ڈیلی دینی ہے، کم از کم 2 ٹائم پروٹین ڈائٹ دیں، یا فش کے کباب بنا لیں یا مٹن کے کباب بنا لیں، یا پھر نرم جو ہے آپ کا چکن کا کوئی ریسپی ہو، ویجیٹیبل مکس، وہ آپ فیلنگ جیسے ہوتی ہے، سافٹ ہوتی ہے، وہ بنا لیں اور اچھی ہاضمے دار بنائیں. اس کے اندر کالی مرچ بھی ڈالیں تاکہ ان کے اعصاب میں حرارت قائم رہے. بڑھاپے میں بدن میں سردی کا اثر بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. بے شک باہر کا موسم گرم ہو لیکن بدن ان کا اندر سے سرد ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اس میں حرارت کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے. اس حرارت کو مینٹین رکھنے کے لیے کالی مرچ بے حد مفید ہے. اور کالی مرچ کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑی الائچی کا استعمال بھی ساتھ رکھنا ہے تاکہ ان کے ہاضمے کا نظام کبھی طاقتور رہے اور ہاضمہ درست رہے ان کا. اگر ان کا ہاضمہ درست رہے گا ان کی غذا صحیح ہضم ہو جائے گی، اور غذا ہضم ہونے سے ہی ساری قوتیں بنتی ہیں انسان کی غذا پہ ہی جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی صحت کا دار و مدار. تو اس کی غذا اچھی کرنے کے لیے آپ کو اس کا ہاضمہ اچھا کرنا پڑتا ہے. تو ہم تو یہی کیئر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے پاس آنے والے جو کمزوری، جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی کمزوری، کمر کے درد، اعصابی کمزوری، مردانہ کمزوری، ان ساری ویکنیسز کا علاج ہم معدے سے ہی شروع کرتے ہیں. تو نظام ہضم کی جو اصلاح ہے اس کے لیے میں نے آپ کو جو 2 ٹپس دی ہیں ان کو فالو کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو یہیں کہیں اسکرین پہ دکھائی دے جائے گا. تو تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ جو ڈائٹ ہے، ڈائٹ کا جو دورانیہ ہے 6 گھنٹے بعد عام آدمی اور شوگر کے پیشنٹ 3 گھنٹے بعد، یہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے. اس کے بعد اب آپ نے ہاضمے کے بعد تیسرا عمل ہے نکاس کا نظام، یعنی ہماری آنتوں کی اصلاح ہے، آنتوں کی صفائی ہے، وہ بہت ضروری ہے. جن کی آنتیں صاف کرنے کے لیے ان کی جو دودھ کی جو مقدار ہے ان کو کافی رہتی ہے، ان کے لیے تو بہت ٹھیک رہ جاتا ہے. اور جن کو دودھ پینے کے بعد بھی تھوڑی سی کانسٹیپیشن ہو، یا ان کی پیٹ میں صفائی میں کمی ہو، یا ان کے پیٹ میں گیس ہو، بدہضمی ہو، تو وہ ہاضمے کا نظام کمزور ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو ہاضمے کو کبھی کریں گے انشاءاللہ اس کی آنتیں بھی صاف ہونے لگیں گی. لیکن اگر پھر بھی صاف نہیں ہوتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ 1 گلاس پانی 1 گھنٹے بعد پلانا شروع کر دیں. اگر وہ یورین کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں تو میں آپ کو ان کے پیشاب کی زیادتی جو ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی نسخہ بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ نسخہ بنا کے وہ یوز کرائیں گے انشاءاللہ. اس سے ان کی جو پیشاب کی زیادتی ہے جس کی وجہ سے ڈر کے وہ لوگ پانی نہیں پیتے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ جو پانی کی مقدار ہے میں نے آپ کو بتائی ہے وہ 1 گلاس ڈیلی ہے. 1 گلاس 1 گھنٹے بعد کم از کم آپ پلاتے رہیں. اور مناسب مقدار میں جو پیشاب ہے وہ ہوتا ہے ایک دن میں تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر پیشاب. کوئی زیادہ پیشاب نہیں ہے، اتنا آنا چاہیے. تو اس سے زیادہ ہو تو پھر آپ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں پیشاب کی زیادتی کے لیے وہ آپ استعمال کرنے کے لیے بنا کے رکھیں اور استعمال کریں. آپ نے لینی ہے 1 چمچ اجوائن، 1 چمچ کالے تیل لینے ہیں، 1 چمچ گڑ کا پاؤڈر لینا ہے. یہ تینوں چیزیں آپس میں مکس کر لیں. اس میں سے آدھا چمچ ڈیلی یوز کرانا ہے. اور جو میرے بزرگ ہیں ان کو شوگر ہے اور وہ گڑ وغیرہ کا استعمال نہ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر مغز بادام ایڈ کر لیں بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعصاب کی جو طاقت ہے نا اس کو سیٹ کرنے کے لیے انڈے کی جو سفیدی ہے نا وہ آپ نے استعمال کرانی ہے. روزانہ 2 انڈوں کی سفیدی کھلا دیا کریں. جب 2 انڈوں کی سفیدی کھلائیں اس کے اوپر بھی کالی مرچیں چھڑکیں. جب انڈوں کی سفیدی کھلا دیں تو اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد آپ نے کوئی وٹامن سی کی گولی کھلا دینی ہے یا پھر کوئی ایسا فروٹ کھلانا ہے جس کے اندر وٹامن سی ہو. جو لوگ اس کو یوز کریں گے ضروری ہے انڈے کے جو سفیدی استعمال کرے، بعد میں تھوڑا سا لیمو کا رس یا کوئی اس طرح کی چیز جو وٹامن سی ریچ ہو وہ یوز کریں. نہیں تو آملے کا جو مربع ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس پرپز کے لیے. ملٹی وائٹامن بھی ہے اور وٹامن سی کا بہت زبردست نیچرل سورس ہے اور اس کی کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں.
اب یہ ہماری ناشتہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہو گیا ہمارا. ناشتے میں آپ نے جو بھی چیز دینا ہے, چنے دیں, جو مرضی دیں, لیکن ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا ایگ وائٹ دے دینا. یہ ختم ہو جائے گا, ناشتہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے تقریباً 7 بجے اگر ناشتہ کیا تو 10 بجے آپ نے دوسری جو ہے دودھ کی میں نے ڈائٹ بتائی ہے وہ دودھ دینا ہے. آپ نے دودھ کا استعمال نہ صبح ناشتے سے پہلے کرائیں نہ رات سوتے ہوئے کرائیں. صبح 10 بجے دودھ دے دیں اگر پاسبل ہے, اگر نہیں ہے تو دوسرا ٹائم آ رہا ہے میں اس ٹائم بتا دوں گا. اب 10 بجے یا تو آپ چائے دیں, چائے کے ساتھ آپ نے کوئی بسکٹ وغیرہ کوئی لائٹ سا ایسے فوڈ دے دیں, اور دوپہر کو تقریباً 1 بجے آپ نے بھنا ہوا گوشت, قیمہ یا ملی جلی جو بھی آپ کی ڈائٹ ہو, فروٹ ہو, وہ یوز کرا دیں. اور پیٹ بھر کے نہیں کھانا, 3 حصے غذا کے کریں تقسیم. 1 حصہ پانی کے لیے, 1 حصہ غذا کے لیے, 1 حصہ ہوا کے لیے. بس اس ترتیب سے اگر آپ غذا دینے لگیں گے انشاءاللہ ہضم بھی ہوگی, بدہضمی بھی نہیں ہوگی, ویکنس بھی نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ مضبوطی آئے گی بدن میں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سونے نہ دیں. سونا نہیں ہے, جاگیں بے شک. اس طرح کمر کسی طرح سیدھی رکھ کے نا ایسی سیٹنگ بنا دیں کہ کمر سیدھی رہے, اور یوں اگر ٹیک لگائیں تو بھی کمر سیدھی رہے, لیکن ایسے جھکے نہیں, یا جھکے یا لیٹے, اس حالت میں نہ ہو. تو مجبوری ہے اگر آپ گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کے ٹیک لگوا دیں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن بالکل لیٹی ہوئی حالت جو ہے نا اسٹریٹ لیٹنا وہ ٹھیک نہیں ہے غذا کے بعد. تو یہ کر لیں. اس کے بعد اب آ جائے گا عصر کا وقت. عصر کے وقت آپ نے ایسی کوئی چیز استعمال کرا دینی ہے, جیسے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا, وہ یوز کرا سکتے ہیں, یا کوئی ملٹی وائٹامن جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کریں وہ یوز کرا دیں. اور ہمارے پاس ایک سپوک تیار کرتے ہیں ہم, جڑی بوٹیوں کا جوہر ہوتا ہے وہ, اس میں 12 مغز یوز کیے جاتے ہیں, وہ یوز کرا دیں. بہترین چیز ہے, اور جس کو استعمال کرنے سے مرد, عورت, بچہ, بوڑھا, سارے دماغی طور پہ, اعصابی طور پہ کمزوری کا شکاری جو پرانے شکار ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو مرض ہے اعصابی کمزوری کا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, پٹھے طاقتور ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ کنٹینیوس یوز کریں, 1 چمچ ڈیلی یا 2 چمچ ڈیلی. شروع میں 2 چمچ کھلا دیں, 3 سے 5 یا 8 دن کے اندر پرسن کی توانائی ظاہر ہو جائے گی, مضبوطی ظاہر ہو جائے گی. اس کے بعد چاہیں تو آپ کم کر دیں, لیکن جاری رکھیں. اب تیسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ نہیں یوز کرتے ایسی چیزیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ یا تو پیڈیاشور کا استعمال کرا دیں, یا پیڈیاشور کا استعمال نہیں کراتے تو پھر جو آپ کو ان کی پسند کی جو بھی ڈائٹ ہو وہ یوز کرا دیں. انشاءاللہ اس کے استعمال سے ان کو بہت فائدہ ہوگا, لیکن شرط وہی ہے کہ مناسب مقدار میں دیں, زیادہ مقدار میں نہیں دینی. اب ہو جائے گی شام. شام کو آپ نے پھر بھنا ہوا گوشت, مرغن کھانا دینا ہے تھوڑا سا, اور مرغن کھانے کے ساتھ بعد میں کوئی دودھ کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو, کسٹرڈ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو وہ استعمال کرا دیں. بے شک آدھا کپ ہو, 1 کپ ہو, دینا ہے آپ نے. اور دہی کا میں استعمال کرانے کا یہ کہتا ہوں کہ مریضوں کو, جو مریض ہیں وہ نہیں تو جو جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے وہ دہی کا استعمال لازمی کریں, کیونکہ ہماری عمر میں ایک تعمیر کا وقت ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے جو تخریب کا ہوتا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے بننے کا, تعمیر کا وقت ہوتا ہے, اس میں ہمارے بدن کے پٹھے بنتے ہیں اور بنتے بھی ہیں, اور جو ہمارے پٹھے جو ہیں گل جاتے ہیں, ان کی جگہ نئی تعمیر ہوتی رہتی ہے ٹیشوز کی. لیکن جب ہماری عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہماری جو بدن میں تعمیر کم ہوتی ہے, تخریب زیادہ ہوتی ہے, مطلب ہمارے بدن میں توڑ پھوڑ کا عمل تیز ہو جاتا ہے, اور ہمارے بدن میں توڑ پھوڑ کی وجہ سے زہریلے مادے بڑھنے لگ جاتے ہیں. تو جب ہمارے بدن میں زہریلے مادے بڑھنے لگ جاتے ہیں, یہ جو بدن میں زہریلے مادے ہیں ان کے بڑھنے کو روکنے کے لیے لوگ دواؤں کا سہارا لیتے ہیں, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں صرف دہی کا استعمال کر لیں, انشاءاللہ وہ جو بدن میں بڑے ہوئے فاسد مادے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. تو دہی کا استعمال 1 کپ دن میں 2 دفعہ ہو جائے یا 3 دفعہ ہو جائے بیسٹ ہے. عام لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے, لیکن خاص طور پہ ہمارے بزرگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے. تو یہ ضروری ہے, دواؤں کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں اگر آپ یوز کرائیں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے, اور بہت ضروری ہے. تو
کیونکہ ینگ ایج میں تو ڈائٹ جو بھی چل رہی ہوتی ہے اس کو مینیج کر لیتے ہیں, مینٹین کر لیتے ہیں, کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کو لیول کر لیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایج زیادہ ہوتی ہے تو وہ لوگ ڈائٹ ویسے بھی ٹھیک سے نہیں لے رہے ہوتے, کبھی فائنانشیل میٹرز کی وجہ سے اور کبھی کچھ اور ریزن ہوتی ہیں کہ وہ خود تیار نہیں کرتے, گھر کے بچے بہو میں تیار کرتے ہیں, یا فاسٹ فوڈ زیادہ یوز ہوتا ہے, باہر سے آتا ہے تو وہ انہیں پسند نہیں ہوتا, اس لیے نا انہیں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ابتدا ہوتی ہے ضعف کی, اگر یہ ضعف کی ابتدا کو نہ روکا گیا تو اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. تو اس لیے اس ضعف کو وقت پہ قابو کریں, اور ہو سکے تو رات کو ان کو نیند نہیں آتی نا تو پھر ہمارے جو میں نے آپ کو بتایا ہے صفوف مغذیاتی, اس کا استعمال کریں. 2 چمچ 1 کپ دودھ, پانی, جوس, شربت, پھلوں کے رس میں پھلوں کے جو سلائس ہوتے ہیں ان کے اوپر چھڑک کے کھلا دیں. بہت اچھی نیند آئے گی. جب نیند اچھی آئے گی انشاءاللہ مضبوط رہیں گے, ویک نہیں ہوں گے, ان کی دماغی پریشانی, ڈپریشن وغیرہ بھی نہیں رہے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ آپ کی رات ہو گئی. اب رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے, واش روم سے فری ہو کے سونا ہے. ہو سکے تو غسل کرا دیں, گرمیوں کا موسم ہے. اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا تو اچھی طرح وضو کر کے منہ ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھو کے فریش ہو کے پھر کوئی اچھی سی خوشبو لگا کے سنائیں. پھر دیکھیں آپ کو کیسے تازگی دل میں, روح میں تازگی, خوشی, جوش, ولولہ قائم رہے گا. اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بالکل نا امید نہیں ہوں گے, ڈپریشن ان سے بالکل دور ہو جائے گا. ڈپریشن کا ہی خطرہ ہوتا ہے بزرگوں کو, کیونکہ زندگی اتنی مصروف گزری ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ایک دم بالکل فراغت آ جاتی ہے تو وہ ٹینشن بن جاتی ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے ان کو. تو اس سے بچائیں, ان کو کسی نہ کسی کام لگائیں, گھر میں ان کو انوالو رکھیں کام کاج میں. کام کاج کرنا ذرا مشکل ہے تو ان سے مشورے لیں, انہیں کسی نہ کسی مشن میں انوالو رکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے ان کو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں. پھر بھی اس کے علاوہ کوئی کمی رہ جاتی ہے تو خادم حاضر ہے, آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو بزرگوں کی صحت کے بارے میں تمام رہنمائی دوں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے کمنٹ میں میرے سے مشورہ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں, اور میری ویڈیو کو لائک شیئر